अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों की समाअत फुल कोर्ट में जारी रही। ये फुल कोर्ट नशरियात बराह रास्त पूरी दुनिया को टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जो एक नई तारीख रकम की गई है नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से। आज के समाअत की ख़ास बात यह है कि ये शायद अटॉर्नी जनरल के दलाइल से पहले ये समाअत का आखिरी दिन था और कल अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद इस बात का इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला महफूज कर लेगी। आज की समाअत में वही तकरार होती रही। सबसे पहले जो सबसे अहम तरीन जो दलाइल थे वो आज हमने सुने MQM के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी की तरफ से। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने आज अपने दलाइल के आगाज़ में ही भरपूर अंदाज में पार्लियामेंट के मंजूर करदा इस कानून का दिफा किया और ख़ास तौर पे कहा कि ये पार्लियामेंट का हक है कि वो आइन के आर्टिकल 191 के तहत और आइन की दूसरी शिकों के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से कानून साजी कर सके। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट के मंजूर शुदा इस कानून से अदलिया की आज़ादी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मौके पे जजेस साहिबान जो बेंच पर मौजूद थे, जस्टिस फायज़ ईसा चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके बीच में क्रॉस टॉक भी तकरीबन एक क्रॉस टॉक भी हुई, क्योंकि जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक सवाल कर रहे थे एडवोकेट फैसल सिद्दीकी से, तो उसका जवाब देने के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने एकदम से एक और सवाल दाग दिया, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब आने दिया जाए, उसके बाद वकील मौसूफ जो हैं वो दूसरे जजों के सवालात का भी जवाब दें। और इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज के दलाइल के जो अख्ताम पे पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील हैं, जो उनके जो चेयरमैन हैं वाइस चेयरमैन हारून रशीद, उनको भी सुना और उन्होंने एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल को अडॉप्ट किया। मगर एक बात ज़रूर की पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन एडवोकेट हारून रशीद ने, वो ये कि माजी में जो फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस होते थे वो अपने इंतज़ामी अख्तियारात का, इन्हीं अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बहुत से ऐसे बेंच तश्कील देते थे कि जिन बेंचों पे अपने मर्ज़ी के जजों के ज़रिए फ़ौजी आमरों को भी मार्शल लॉ के दौर में भी ऐसे अख्तियारात दे दिए गए कि जो शायद खुद सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं थे। उनका इशारा इस तरफ था कि चीफ जस्टिस जो फ़र्द वाहिद है, बेंच बनाने का जो खसूसी अख्तियारात जो एक रवायत के तौर पे और कवायद के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका नाजायज़ इस्तेमाल माजी में होता रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो फ़ौजी आमरों को अपने बेंच बनाने की इन अख्तियारात की मदद से उनकी हिमायत करते रहे हैं। मगर अब ये भी बार बार आज के समाअत के दौरान जो अहम सवालात हुए और ख़ास तौर पे MQM के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल के दौरान जो बार बार सवाल हुए, वो जस्टिस आयशा का वो एक पहले दिन वाला सवाल था कि जो नया कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, इस कानून में अपील को एक बुनियादी और आइनी हक करार देते हुए जो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट पे बराह रास्त केस आते हैं और फौरी फैसला हो जाता है, उनके खिलाफ अपील का हक जो नहीं दिया गया था, तो नए कानून में सुओ मोटो केसों के खिलाफ अपील का जो हक दिया गया है, तो वो हक अगर फुल कोर्ट जो है कोई केस सुनती है सुओ मोटो में, तो फिर फुल कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ होगी। तो जस्टिस आयशा के इस सवाल के जवाब में भी एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पूरी दुनिया में जब सुप्रीम कोर्ट या आला तरीन अदालत के तमाम जजेस बैठ के कोई भी फैसला करते हैं तो फिर उसके खिलाफ अपील नहीं होती, वो फैसला हतमी होता है। मगर इसके साथ ही जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक, ये तीनों बार बार इस सवाल को पर इसरार करते रहे और कहते रहे कि इस कानून में अपील को एक बुनियादी हक बनाकर
اگر پیش کیا گیا ہے تو پھر فل کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بھی اپیل کا حق ہونا چاہیے تھا۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون میں کوئی خامی ہے بھی، جو کہ خامی نہیں ہے اپیل کا حق نہ ہونے کے باوجود بھی، تو پھر بھی سپریم کورٹ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو وہ نقائص اس میں نکال کر اس کو کالعدم قرار دے دے۔ اور خاص طور پہ جسٹس اعجاز الاحسن بار بار جو اپیل کے حق کے اوپر بات کر رہے تھے، تو یہ وہی معزز جسٹس اعجاز الاحسن ہیں کہ جنہوں نے سو موٹو کیسوں کے خلاف اپیل کے حق کی پہلے ہی مخالفت کی تھی، مگر اب وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس قانون کے مطابق فل کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے سو موٹو میں، تو اس کے خلاف بھی اپیل پھر کیسے ہوگی۔ ایک اور موقع پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ چیف جسٹس اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اگر وہ فل کورٹ میٹنگ ہی نہیں بلانا چاہتا اور فل کورٹ میٹنگ بلا کے وہ قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کرنا چاہتا، تو کیا پھر باقی ججز جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو نیا قانون ہے، جو کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ کمیٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر چیف جسٹس بطور فرد واحد فل کورٹ میٹنگ نہ بلائے تو جو کمیٹی کے 3 اراکین ہیں ان میں 2 ججوں کی اکثریت جو ہے وہ فل کورٹ میٹنگ بلا سکتی ہے۔ اور یہی سوال جسٹس شاہد وحید نے بھی کیا کہ اگر چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ نہیں بلاتے تو پھر کیا باقی ججز تماشائی بنے رہیں گے؟ آرٹیکل 191 کے تحت جو فل کورٹ میٹنگ ہے، جو انتظامی سائٹ کا اجلاس ہے، وہ کون بلائے گا؟ اور اسی سوال کے حوالے سے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ قواعد میں اس کا براہ راست کوئی ذکر نہیں ہے، اور دوسری طرف جو فل کورٹ میٹنگ بلانے کا اختیار ہے وہ نئے قانون میں بھی اس کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، مگر جو کمیٹی ہے وہ فل کورٹ اجلاس تو بلا سکتی ہے، کسی بھی کیس کو فل کورٹ کے سامنے لگا تو سکتی ہے، لیکن فل کورٹ میٹنگ کے حوالے سے نئے قانون میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور جو سپریم کورٹ کے موجودہ قوانین ہیں ان میں بھی یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ چیف جسٹس ہی فل کورٹ میٹنگ یا انتظامی سائٹ پہ اجلاس بلا سکتے ہیں، اور یہ جو فل کورٹ میٹنگ اجلاس بلانے کا اختیار چیف جسٹس استعمال کرتے رہے ہیں، اس کا بھی قانون میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ صرف ایک پریکٹس ہے جس کو جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ اپناتے رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ فل کورٹ جو ہے وہ اگر چیف جسٹس نہیں بلاتا تو پھر تو قواعد میں ترمیم بھی نہیں ہو سکتی۔ فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ قواعد میں ترمیم کر سکتی ہے، اور اگر جو چیزیں نئے پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون میں جن کا ذکر نہیں ہے تو وہ قواعد کے ذریعے ان چیزوں کو نئے قوانین میں یا قواعد میں شامل کیا جا سکتا ہے، مگر اگر چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ ہی نہیں بلائے گا تو پھر نہ تو کچھ ساتھی ججوں کے مطابق پارلیمنٹ جو ہے ان قواعد کے حوالے سے کوئی قانون سازی کر سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے ذریعے ان قواعد میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ تو پھر فل کورٹ میٹنگ بھی اگر چیف جسٹس نہیں بلائے گا تو پھر سپریم کورٹ کے قواعد کون مرتب کرے گا؟ تو آج کی اس تمام پروسیڈنگ کے اندر جو خاص طور پہ جو دلائل ہوتے رہے ہیں کمیٹی کے حوالے سے، تو ان کے اوپر بحث ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو اپیل کا حق ہے اس کے اوپر بھی بحث ہوتی رہی، اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ بار بار اپنے طویل سوالات کے ساتھ جو وکلا صاحبان ہیں ان کو انگیج کرتے رہے ہیں، اور ایک وقت میں بیچ میں آ کے جو ہے جسٹس منیب اختر کو یہ بھی کہنا پڑا کہ بطور جج جو ہے یہ میرا حق ہے کہ میں سوالات کروں، اور یہ وکیل کی مرضی ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب دیتا ہے یا نہیں۔ تو آج کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کافی سخت بھی رہی، تلخ بھی رہی، مگر اس کے باوجود بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تمام وکلا کو جو دلائل دینے آ رہے تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ وکلا اپنے دلائل کا تسلسل برقرار رکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ججز کے سوالات ہیں ان کا جواب بھی دیتے رہے ہیں۔ تو آج کی جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس پورے کیس کے اندر 3 اہم سوالات ہیں جن کے اوپر ججز مختلف رائے دے سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے
کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے کوئی قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ان کا دائرہ کار طے کر سکتی ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر جو سو موٹو مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے جو براہ راست سپریم کورٹ سنتی ہے، کیا اس کے خلاف کوئی اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے یا نہیں. کیونکہ اپیل کا حق قانون کے ذریعے ماضی میں مختلف جگہوں پہ دیا گیا ہے، جیسا کہ توہین عدالت کا کیس ہے اور بہت سارے ایسے سرکاری ادارے ہیں جو قانون کے تحت بنے ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف جو ریگولیٹری اتھارٹی ہیں اپیل کا حق جو ہے براہ راست سپریم کورٹ میں بھی دیا گیا ہے، جیسے وفاقی سروسز ٹرائبونل ہے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے اور دیگر ادارے ہیں. تو یہ سوال ہے کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے سادہ اکثریت کی قانون سازی کر کے اپیل کا حق دے سکتی ہے یا نہیں. اور پھر آبویسلی یہ جو 3 سوال ہیں اس میں کمیٹی کا معاملہ بھی سب سے اہم ہے کہ کیا جو پارلیمنٹ ہے وہ یہ طے کر سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 3 ججوں کی کمیٹی ہوگی یا 4 یا 5 ججوں کی کمیٹی ہوگی جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا کیس کون سے ججوں کے سامنے، کتنے ججوں کے سامنے، کون سے بینچ کے سامنے لگے گا. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پہ رائے منقسم بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کمیٹی والے معاملے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ یہ بن سکتی ہے کمیٹی، پارلیمنٹ قانون کے ذریعے بنا سکتی ہے، مگر اپیل والے معاملے پہ ہو سکتا ہے اکثریت ججوں کی یہ کہے کہ یہ اپیل کا حق صرف آئین میں ترمیم کے ذریعے دیا جا سکتا ہے. اور جو پارلیمنٹ کے کمپیٹنس ہے کہ کیا وہ قانون بنا سکتی ہے سپریم کورٹ کی پریکٹس اور پروسیجر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس حوالے سے بھی ججوں کی رائے جو ہے وہ منقسم ہو سکتی ہے. تو جو سب سے بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا پارلیمنٹ یہ قانون بنا سکتی ہے یا نہیں. اور ابھی تک جو سوالات ججز کے ہو رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جو اکثریت ہے ججوں کی وہ 8-7 کی بھی ہو سکتی ہے اور 9-6 کی بھی ہو سکتی ہے، 10-5 کی بھی ہو سکتی ہے. وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون بنانے کا اختیار موجود ہے، مگر کیا اس قانون کے اندر جو شرائط رکھی گئی ہیں جیسے 3 ججوں کی کمیٹی اور اپیل دینے کا حق، اس کے اوپر الگ الگ رائے ہر جج کی ہو سکتی ہے. تو یہ فیصلہ شاید اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، مگر یہ سب سے اہم کیس ہے جس کا امکان ہے کہ کل تک یہ فیصلہ سپریم کورٹ سنا دے گی اور کل اٹارنی جنرل نے اپنے حتمی دلائل دینے ہیں. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.